अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए और मामलात चाहे सियासत से जुड़े हों, मईशत से, माशरत से, कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में इन मामलात पर गुफ्तगू करें। और साथ साथ सूरत हाल क्योंकि ऐसी है कि हालात हाज़रा से भी बाखबर रहना वक्त की ज़रूरत है, तो कोशिश ये होती है कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए इन तमाम मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए। तो सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ शख्सियात को यहाँ पर मदऊ करते हैं। ख़ास तौर पर माह मुबारक में एक सिलसिला जारी रहा जिसके अंदर मुख्तलिफ़ निजी तंजीमें, फ़लाही तंजीमें जो काम कर रही हैं मुख्तलिफ़ हवालों से, उनके यहाँ नुमाइंदों को हमने मदऊ किया और उनकी कोशिशों और काविशों के हवाले से हमने बात की। यकीनन बड़ी तादाद में लोग हैं जो फ़लाही काम कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं इसी माशरे में पाए जाते हैं जो यकीनन काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम तर तवानाइयाँ दिखावे के ऊपर ज़्यादा हैं। नाम लिए बगैर मेरा ख़्याल है लोग समझते हैं कि ख़ास तौर पे सहर और अफ्तार के जो एहतमाम होते हैं, बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं, बड़े बड़े फ़ोटो सेशन होते हैं और वीडियो व्लॉगर्स को जो है बुलाया जाता है और नमूद नुमाइश होती है, वो सारे सिलसिले भी यहाँ पर जारी हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से फ़लाही तंजीमें बढ़ती चली जा रही हैं, उस तरह हम देख रहे हैं कि ये सिलसिले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें कौन सही काम कर रहा है या नहीं, इसका फ़ैसला आपने करना है। तो गुजारिश उन तमाम लोगों से यही है कि ये जो नमूद नुमाइश है, इससे अपने आप को दूर रखें और वाक़तन अगर लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए काम करना है तो संजीदा नौइयत के काम करें और काम ऐसे करें कि किसी को पता ना चले। तभी आप अपना, अगर वाक़तन मकसद नेक है तो उसको हासिल कर सकेंगे, वरना अगर दिखावे और रिया की अगर नज़र हो जाएगा तो फिर ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया में और ना ही आखिरत में। बहरहाल एक छोटी सी एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो कार खैर के काम कर रहे हैं और जो सही तरह से कर रहे हैं, उनके लिए तो दुआ है कि वो उस पर साबित कदम रहें, उनकी तौफ़ीक़ात में अल्लाह इज़ाफ़ा भी करे। लेकिन जिन लोगों के लिए नमूद नुमाइश मुक़द्दम रखा है उन्होंने, उनके लिए गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। बहरहाल अपने प्रोग्राम के अंदर और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो ज़ेर बहस आते हैं, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर हमने काफ़ी बात की है और आपके मुख्तलिफ़ सवालात हमें मौसूल होते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे मामलात पर भी प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें। आज की मेहमान शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा और उनसे फिर उनके काम के हवाले से बात करूँगा। आपका भी जो ताल्लुक़ यहाँ पे मेहमान शख्सियात मौजूद हैं एक निजी फ़लाही तंजीम से है। मोहम्मद शारिक अब्बासी पहले मेहमान हैं, सदर हैं यूथ विंग अब्बासी खिदमत कमेटी के। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ मोहम्मद सकलैन अब्बासी जो कि सदर हैं कराची यूथ विंग के। इसी तंजीम से आपका ताल्लुक़ है, अब्बासी खिदमत कमेटी से। आपको भी खुश आमदीद भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। जी शारिक अब्बासी साहब, आप फरमाइए कि ये जो तंजीम आपकी अब्बासी खिदमत कमेटी के नाम से जो आपने बनाई है, अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, बनाने का ख़्याल कैसे अमल में आया, क्यों ज़रूरत पेश आई है, और क्या ये जो इस वक्त जो सिलसिला जारी है पूरे जग में, क्या ये उससे मिलती जुलती कोई चीज़ है या वाक़ईतन कोई संजीदा काम करने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रा बताएँ। जी नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई हमें दोबारा प्रोग्राम में बुलाने का। और जैसा कि मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बता चुका हूँ अपनी तंजीम के हवाले से कि हमारा जो मकसद है अपने लोगों की खिदमत करना, अपने लोगों के काम आना। जो दीगर तंजीमें हैं सिर्फ फंड जमा हो रहे हैं, लोगों पे लग नहीं रहे, या फिर वो वाला हिसाब है कि अंधा बांटे अपने अपने रेवड़ी, बहुत खूब, वो वाला हिसाब। तो अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है कि हम लोग जो मकासद लेके खड़े हुए हैं अपने लोगों की खिदमत के लिए, और उस पर हम लोग साबित कदम हैं। और हर चीज़ हमारे जो ऑफिसेज हैं, हर ऑफिस के अंदर हम अपने लोगों को, जो हमारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, उनके लिए फ्री तालीम हम लोग ने हर ऑफिस के अंदर एजुकेशन के लिए हमने ट्यूशन सेंटर तमाम चीज़ें बनाई हैं। इसमें मदरसा भी है, ट्यूशन सेंटर भी है और सिलाई सेंटर है। जो हमारी माएँ बहनें जो आके अपना हुनर सीखें, वहाँ पे 3 महीने के कोर्सेज हम करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसमें 1 रुपये की चार्जेस हम नहीं ले रहे। और मकसद सिर्फ ये है
کہ اپنی ماں بہنیں جو ہیں، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے، ہمارے کراچی کے حالات کیا ہیں، کیونکہ ایک کمانے والے سے گھر نہیں چلتا. اب ہماری ماں بہنیں تو باہر نکل نہیں سکتی، تو اسی مقصد کو ہمارے چیئرمین ڈاکٹر فہیم عباسی مدینے والے نے رکھا ہے کہ ہم اپنے ہر سینٹر کے اندر، ہر آفس کے اندر ایک مدرسہ، ٹیوشن سینٹر، مہندی سینٹر، سلائی سینٹر، بیوٹیشن کے کورسز، یہ تمام چیزیں ہم لوگ کروا رہے ہیں. تو اس سے ہونا یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اس کے ہنر سیکھیں گی اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے عزت سے روزگار اپنا کریں گی، اپنے گھر کے معاملات کو چلائیں گی، اپنی کفالت کر سکتی ہیں. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو مضبوط کر لیں، ہنرمند بنا دیں، پڑھا لیں، تو اس سے ہم لوگ آگے بہتری کی طرف جا سکتے یہ ہیں. واقعتاً خدمت ہو سکتی ہے، اور یہی خدمت ہونی بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ جو سحر اور افطار کے اہتمام آپ نے کیے ہیں، اور ماہ مبارک میں سلسلہ خاص طور پہ بڑے اپنے عروج پر رہا، اور جس طرح کے فوٹو سیشن ہوتے رہے، جو کچھ ہوتا رہا وہ دنیا کے سامنے ایسا ہی. بالکل ایسی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ افطار ہم نے بھی کرائی لیکن ہم نے شو آف نہیں کیا. ہم نے اپنے آفس کے اندر بٹھا کے سب کو عزت کے ساتھ وہاں افطار بھی کرائی. اس کے بعد وہیں نماز بھی پڑھائی گئی. ہمارے جو ہمارے ہر آفس کے اندر ہم نے قاری صاحب ایسے رکھے ہوئے ہیں جو عالم بھی ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور کیا نام ہے، تجوید کی بھی ہے. تو یعنی کوئی بھی ہمیں معاملات درپیش آتے ہیں تو ہم ان سے وہ حدیث کے ساتھ ہمیں ہر چیز کا سلوشن دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے وہاں پر ہر ہمارے جو سینٹر ہے ہم نے سب کوالیفائڈ ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ بولے کہ یار یہ ہمارے بچوں کو اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں. کوئی بھی دیگر معاملات ہے، ہر چیز ہے، ہر حفظ کے معاملات ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہماری برادری کی خدمت کمیٹی کی طرف سے سند بھی دی جاتی ہے، اور دیگر یعنی ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے الحمدللہ. اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، اور آگے بہت سارے ہمارے فیوچر کام بھی ہیں جو ہم لوگوں کو پینڈنگ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ثقلین صاحب یہ فرمائیے آپ کی کیا کاوش و کوششیں ہیں، اس کے ساتھ وابستگی کیسے ہوئی ہے؟ جی یاسر بھائی، بہت شکریہ پہلے تو پروگرام میں بلانے کے لیے اور موقع دیا آپ نے کہ ہم اپنے جو کچھ تھوڑے بہت چیزیں وہ لوگوں کے آگے رکھ سکیں، تاکہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اور ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے، تاکہ ان کو ایک اچھا میسیج کنوے ہو. ضرور. تو مجھے تقریباً 1.5 سے 2 ماہ ہوئے ہیں اس تنظیم کے ساتھ جڑے، اور ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ڈاکٹر فہیم صاحب نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اور ماشاءاللہ ایک مخلص شخص ہیں اور عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے ان میں. تو میں 2 مہینے سے اس تنظیم کے ساتھ جڑا ہوں اور معاملات چل رہے ہیں. ابھی یہ رمضان کی معاملات ہیں کہ ہم نے تقریباً کراچی کے تمام ڈسٹرکٹ میں 600 سے پلس راشن ہم نے ڈیوائیڈ کیے ہیں. ویری گڈ. اور راشن ہم نے پرائرٹی یہ رکھی کہ بھائی مستحق لوگوں کو اور سفید پوش لوگوں کو دیا جائے، کیونکہ یہاں آج کل کا ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پکچرز کے لیے اور ان معاملات کے لیے کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ بے لوث خدمت کرنی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو راشن ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیاقت آباد زون ہے، وہاں بچی کے ایک معاملات تھے، اس میں ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحب نہیں ذاتی حیثیت سے کرتے ہیں، کوئی فنڈ ریز نہیں کرتے، ہم کچھ نہیں کرتے. تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے بچی کو جو ہے جہیز کے معاملات جو تھے وہ سارے انہوں نے کیے. اور ان فیوچر جیسے شارق صاحب نے کہا کہ ہمارے بہت سارے جو ہے وہ پروگرام ہیں، اس میں ہم یہ کریں گے کہ انشاءاللہ کراچی کے جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں اس میں ہمارا پروگرام ہے کہ ہم یہ جو ٹینٹ وغیرہ کی سروس ہوتی ہے، کہ جو لوگ مر جاتا ہے کوئی اچانک سے، تو اس وقت ایک بہت ایسا عالم ہوتا ہے کہ اس کو مجھے مطلب ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا، کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کروں، کیا معاملات دیکھوں، کیا نہیں دیکھوں. تو ہماری طرف سے، ہماری کمیٹی کی طرف سے یہ کوشش ہے کہ تمام ڈسٹرکٹ میں فری ٹینٹ سروس اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سارے وہ کریں. ہمارے والنٹیئرس ہوں گے، وہ کام کریں گے، وہ سب چیز مینیج کریں گے، تاکہ وہ وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے ان کو کہ بھائی کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر جگہ جو ہے ہم عوام کی خدمت کرنے کا ہمارا جو ایک مشن ہے ہم اسی کو لے کے چلیں، اور اس کے علاوہ ہم کسی طرف نہ جائیں، فوٹو سیشن کی طرف اور دوسرے تیسرے معاملات جو ہیں ان کی طرف نہ جائیں. تو بس یہ ایک کوشش ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے کورسز وہ انشاءاللہ لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ ہم تمام ڈسٹرکٹ کی طرف موو کریں گے. اور یہ بس خدمت کا جو سفر ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا ہی چلتا رہے. والنٹیئرز آ رہے ہیں آپ کے جیسے نوجوان ہیں، آگے بڑھ کے کام کرنے کا جذبہ جن کے اندر ہے، آ رہے ہیں صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے جب ممبرشپ اسٹارٹ کی ہے تو بہت اچھا رسپانس ہے، لوگ جڑنا چاہ رہے ہیں. اور ہماری یہ جو ممبرشپ ہے
یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ جو عباسی کمیونٹی ہے وہی کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. باہر کے لوگ جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ پابندی ہے وہ آگے آئیں وہ کام کریں, ہم ان کو بالکل اپریشیٹ کریں گے اپنے ساتھ رکھ کے, اور لوگ ایسے کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو دکھاوے کا بھی کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو واقعی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو کوئی پابندی نہیں ہے اور لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا رسپانس ہے. اور جو آگے کے پروگرام ہیں اس میں بھی انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ گیدر کریں اپنے ساتھ. بالکل ٹھیک اور ہے. پھر جو ہے اچھا والنٹیئرس تو آ جاتے ہیں, چلیں آ گئے, لیکن اس کے علاوہ جو ضرورت مند لوگ ہیں جب بھی آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا تو بڑی تعداد میں پھر لوگ آتے ہیں, اور پھر آپ جو منع ہے وہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا ہے, سب سے چیلنجنگ کام یہ ہوتا ہے. جی ایسی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ یہ سب ہمارے کچھ یعنی کہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے تحت ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے پہلے ہمارے پاس 100 اگر مثال ہے کاپیز آ جاتی ہیں, ضرورت مند افراد ہم نے ان میں سے دیکھنے ہیں کہ واقعی کون سا نیڈڈ پرسن ہے, اسکروٹنی کرتے ہیں اس کی. تو اس کے اوپر جو ہے یہ پوری ایک ٹیم ہے وہ جا کے ورکنگ کرے گی, واقعی ہم کلیئرفائی کریں گے کہ بھائی یہ زیادہ نیڈڈ ہے اس وقت. تو ہمارے پاس ایک مثال ہے 50 راشن کی ایک وہ ہے, اور 100 لوگوں کے ہمارے پاس NIC ہیں, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ ضرورت مند ہے پہلے وہاں تک پہنچائیں اور نیکسٹ جو اسٹیپ ہے پھر ان لوگوں کو کلیئر کریں. بالکل ٹھیک ہے. جی جناب, اب شارق عباسی صاحب آپ فرمائیے, جیسے انہوں نے بتایا کہ نوجوان بھی آگے آ رہے ہیں, بڑی تعداد میں کام بھی کر رہے ہیں اور بڑے آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں, تو کہاں تک لے جانے کا ارادہ ہے اس کام کو, یہ ذرا فرمائیے. اور محض راشن تک بات محدود رہے گی یا صحت کے حوالے سے بھی کچھ کام ہو رہا ہے؟ یاسر بھائی کام تو آگے بڑھانا ہے, اللہ کا شکر ہے, اور ابھی ہم نارا کراچی ڈویژن پہ کام فوکس زیادہ ہے. حیدرآباد میں بھی ہم نے آفس آن کر دیا ہے, اور اندرون سندھ میں اور اس کے علاوہ پنجاب میں مری ایبٹ آباد وغیرہ میں بھی کام جاری ہے. لیکن آفس کی اوپننگ آہستہ آہستہ ہم لوگ کو پہلے کراچی کو مضبوط کرتے ہوئے آگے سندھ کی انٹیریئر سندھ کی طرف اور آگے پھر پنجاب کی طرف انشاءاللہ اس کو موو کریں گے. اور ہمارے انٹیریئر سندھ میں بھی ہمارے بہت سارے کام ہیں. ہمارے جو وہاں کے صدر ہیں سادق آباد سندھ بارڈر کے, تو وہ بھی بہت ساری خدمات وہاں پر کر رہے ہیں عباسی خدمت کمیٹی کے پلیٹ فارم سے. تو وہاں پر مسجد تعمیر بھی کرائی جا رہی ہے اور مدرسہ بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ وہاں پر پڑھ سکیں, نماز پڑھ سکیں, مدرسہ پڑھ سکیں. اور وہ ایک غربت والا علاقہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بہت لو کلاس لوگ ہیں, پسماندہ علاقہ ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اور صحت کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے میں جب آیا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے چیئرمین ڈاکٹر فہیم عباسی کی طرف سے ایک ہیلتھ کارڈ ایشو کیا جا رہا. اچھا وہ ہیلتھ کارڈ کس کے لیے؟ وہ ہیلتھ کارڈ ان کے لیے ہے جو خدمت کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ان کو فوکس کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں, دن رات خدمت کر رہے ہیں, جن کو خدمت کرنے کا جذبہ ہے, اس کو ہم لوگ 1-2 مہینے کی اس کی پریزنٹ دیکھ کے اس کو پھر ہم ہیلتھ کارڈ ایشو کر رہے ہیں. میں آپ کو شاید دکھا دوں کہ میرا بھی الحمدللہ ڈاکٹر فہیم عباسی کی طرف سے یہ ہیلتھ کارڈ ایشو کیا گیا ہے. صحیح. اس میں 50,000 لاکھ تک کی اس کی لمٹ ہے, اور اس میں پاکستان کے 7,000 ہاسپٹل ہیں چھوٹے بڑے. اس میں آغا خان لیاقت نیشنل یہ ساری ہاسپٹل ایڈڈ ہیں, اور بہت ساری ایسے ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ راشن کا جیسے ہمارے بھائی نے بتایا, تو اس طریقے سے ہم تمام زونز میں ہمارے راشن تقسیم ہوتا ہے. اور ایک پالیسی بنی ہوئی ہے کہ اس پالیسی کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ کوئی فنڈ نہیں لیتے. ابھی تک ہم نے کوئی 1 روپے کا فنڈ نہیں لیا ہے, لاکھوں کروڑوں روپے الحمدللہ لگ چکے ہیں. اور ڈاکٹر فہیم عباسی اس کو پرسنلی طور پہ اپنی ذاتی حیثیت سے اس کو سر انجام دیتے ہیں. اور انشاءاللہ ان فیوچر ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی امیدیں بہت ساری جڑ گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اخراجات بہت ہیں, اور کیا نام ہے وسائل کم ہیں, کیونکہ ہم بھی ظاہر سی بات اپنے وسائل کو دیکھتے ہوئے کام کریں گے. اور انشاءاللہ ان فیوچر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم فنڈنگ کی طرف کوئی جو مخیر حضرات ہوں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ نہیں بولتے کہ ہمیں پیسے دیں, آپ آئیں اپنے ہاتھ سے چیزوں کو تقسیم کریں, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پلیٹ فارم سے تمام جو ہمارے اب جو بھی ہمارے کام ہوں گے راشن کے ہو گئے یا سلائی کے, یہ کوئی بھی معاملات ہیں, آپ آئیں وزٹ کریں, اس کو دیکھیں, اپنے ہاتھ سے چیزیں کریں, جب دل کرے آ کے وزٹ کریں, اپنی چیزوں کو دیکھیں, مینٹین چیزیں دیکھیں, جو بھی ہمارے جو کیا نام ہے انکم کے سورسز وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ ساری چیزیں آ کے دیکھیں. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں کیونکہ ہم سچی اس سے کام کر رہے ہیں,
خدمت کے کام کر رہے ہیں، ہمارا جذبہ اچھا ہے اور ہمارے ساتھ لوگ الحمدللہ بہت جڑ رہے ہیں. میرے پاس یقین کریں گے صبح 7 بجے سے بجنا اسٹارٹ ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے میرے کو، اور میں پورا دن سمجھ لیں ایسے ہی لگا رہتا ہوں. کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں، کبھی کہیں جا رہا ہوتا ہوں. ممبر سازی کے کام ہیں، جس کا جہاں سے فون آتا ہے الحمدللہ وہاں ہم لوگ پہنچتے ہیں. کوئی بھی کام ہو XYZ. اور ایسی تمام زونز کے اندر صحت کے کارڈ ہم لوگ ایشو کرنے آ رہے ہیں کہ ورکرز کے اپنے تمام لوگوں کو، تاکہ ہمارے ورکرز تھوڑے مضبوط ہوں گے. ظاہر سی بات ہے ابھی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے حالات، بے روزگاری اور روزگار کے اوپر بھی الحمدللہ ابھی ہمارے ڈاکٹر فہیم عباسی چیئرمین نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد اس کو بھی ہم لے کے جائیں گے کہ ہم لوگوں کو جو روزگار کھلوا کے دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ روزگاری اسکیم لے کر آنا روزگاری اسکیم لے کے آ رہے ہیں. جو کوئی بھی روزی کرنا چاہتا ہے، اپنی شاپ کھولنا چاہتا ہے، کوئی بھی ہے تو ہم اس کو شاپ کھلوا کے دیں گے، لیکن ایک پالیسی کے تحت ایگریمنٹ ہوگا تاکہ وہ جب وہ سیٹل ہو جائے گا تو وہ ہمیں وہ پیسے ریفنڈ کرتا رہے گا، تاکہ ہم اور لوگوں کی اس میں خدمت کر سکیں اور لوگوں کو روزگار کھلوا کے دے سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی بہت ساری چیزیں آگے کرنے کو. جی ثقلین میاں، اب یہ ذرا فرمائیے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کو روزگار کی طرف جو ہے وہ لے کر آیا جائے، اور بجائے اس کو کہ ان کو سالہ سال راشن پہ اور اس کے اوپر لگا دیا جائے، اس سے کہیں بہتر ہے ان کو ہاتھ مضبوط کیے جائیں. یہی طریقہ ہونا چاہیے. باقی لوگوں سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں، یہ جتنی فلاحی تنظیمیں بڑے بڑے نام بن چکے ہیں کہ وہ یہ جو بکرے کے سالن بنا کر کھلانے پہ اور اس پہ ساری توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، اس سے بہتر یہ کہ صرف روزگار کے اوپر، خالصتاً روزگار اور تعلیم کے اوپر اگر کام کر سکتے ہیں، اگر آپ کی نیت ہے تو ان 2 شعبے پہ کیجئے، باقی جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیجئے. جی فرمائیے. جی بالکل، آپ کی بات جو ہے وہ 100% جو ہے وہ بہتر ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو راشن 10 مہینے دیں گے، سال دیں گے، 10 سال دیتے ہیں، تو اس انسان کی ایک نیچر ایسی بن جائے گی کہ پھر وہ اسی چیز کو یہاں سے لینے مل کے جائے لیے گا تو کیا کام ہمیشہ کروں میں کے لیے جو ہے وہ تیار رہے گا کہ بھائی کبھی راشن آنا ہے اور میں نے اس سے مہینہ گزارنا ہے. بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ اس کو کوئی کاروبار، کوئی ایسی چیز لگا کے دیں تاکہ انسان جو ہے نا، ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، بالکل صحیح، تاکہ اس کی وہ سیلف رسپیکٹ بھی قائم رہے اپنی جگہ، اور وہ اسی سے جو ہے اپنا سرکل جو ہے وہ چلاتا رہے. ڈاکٹر صاحب کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، اور میرا اس تنظیم کو ٹائم دینا اور یہ محنت جو ہے جو جاری ساری ہے، انشاءاللہ مزید میری جو ہے وہ ڈبل ہوگی. اس کے پیچھے صرف ڈاکٹر صاحب کی ایک بات ہے. جب میں نے ان کا ایک میسیج آیا مجھ تک تو میں نے اس میں سنا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ خدمت کا کام ہے. تو ڈاکٹر فہیم کے ہونے نہ ہونے سے کل ڈاکٹر فہیم مر جائے، یہ کام نہ رکے، یہ کام چلتا رہے. تو میں نے کہا یار دیکھیں واقعی یہ لوگ وہ ہیں کہ جن میں خدمت کا جذبہ ہے اور وہ کرتے ہیں. اور اس کا میں اب اندر آ گیا ہوں سسٹم میں. جب آتا ہے انسان تو بہتر معلومات ہوتی ہے ہر چیز کی. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے سعودیہ میں انہیں اتنی تکلیف ہے کہ بھائی وہ فلانے کا جو ہے اب ہمارے ڈیلی پروگرام ہے جس میں ایک چیز رہ گئی تھی. ڈیلی کھانے کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور ہر جو ڈسٹرکٹ ہے زون وائز جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب خود پرسنلی جو ہے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں. اب وہ کس اس کے ذریعے پہنچاتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے معاملات ہیں اور ان کے. لیکن یہ کہ مخلص شخص ہیں اور واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس مشن کو ایسے ہی لے کے سرپرستی کریں اور ہم ان کے اس میں کام کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. نوجوانوں کا ساتھ ہوتا ہے تو یہ کوشش جو ہے وہ بڑی شکل میں سامنے آتی ہے اور اپنے مقاصد جو ہے پھر وہ حاصل ہوتے ہیں. تو دعا یہی ہے کہ اگر واقعتاً خواہش نیک ہے، خدمت کا جذبہ ہے تو پھر اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور نیک نیتی کے ساتھ کام کریں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بہرحال ایک بریک چھوٹی سی لے رہا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور نجی فلاحی تنظیموں کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ان کے کردار کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو کلچر ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور صدقات میں، خیرات میں ہم لوگ سبھی بہت آگے آگے ہیں. لیکن اس کے باوجود بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہ بے روزگاری میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ لوگ غربت سے محفوظ ہو سکے. خاص طور پہ جو کلچر ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے جگہ جگہ کھانا کھلانے کا،
اور اس طرح ہم نے لوگوں کو مانگنے پہ مجبور کیا. بہرحال بات ہے کہ اب یہ کام صحیح طرح سے کس طرح کیا جا سکتا ہے, لوگوں کے ہاتھ کیسے مضبوط کرنے ہیں, اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کر سوچنا ہوگا. بریک پہ جانے سے پہلے مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے, ایک نئے مہمان جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے, محمد شاہد عباسی ان کا نام ہے, وہ صدر ہیں گلشن معمار زون اس عباسی خدمت کمیٹی کے. ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ بھائی جناب شاہد عباسی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اپنے ذرا کام کے حوالے سے بتائیں. ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھی بتا رہے تھے کہ کس طرح سارے زونز میں کام ہو رہا ہے, آپ کے علاقے کے کچھ مخصوص مسائل ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آگاہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہتا ہوگا لامحالہ. فرمائیے. بہت شکریہ یاسر بھائی, آپ نے پہلے بھی ہمیں پروگرام میں مدعو کیا تھا اور آج بھی آپ نے ٹائم دیا ہے ہمیں پروگرام میں, تو انتہائی مشکور ہیں آپ کے. دیکھیں ظاہر ہے ایک چیز مرکز سے جب بھی چلتی ہے تو وہ زونوں میں بڑھتی ہے اور زونوں میں کام ہوتا ہے, اور جو زون زیادہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو مرکز جو ہے اس کو زیادہ پروموٹ بھی کرتا ہے. تو آج اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو کام کی وجہ سے بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے موجود ہیں, اور ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ بھی ٹائم نکالیں. ہمارے جو ہم یہاں باتیں کر کے جا رہے ہیں, جو ہم یہاں پر بات کہہ کر جا رہے ہیں, آپ آئیں ہمیں اور ایک دفعہ وزٹ کریں, کیونکہ باتیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں, بظاہر اندر کچھ نہیں ہوتا. تو وقت کی ضرورت ہے آج کل نوجوان قیادت, اور وقت کی یہ بھی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے دیا جائے, کیونکہ صلاحیتیں موجود ہونے کے باوجود جو بھی سیاسی پارٹی ہو یا فلاحی تنظیم ہو یا کوئی اور ہو, بظاہر خود چیئرمین شو کی زینت بنتے ہیں, اس کے علاوہ کسی بھی کارکن کو, کسی بھی عہدیدار کو آگے جو ہے نہیں لایا جاتا. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. نوجوانوں کے اندر جو ایک خاصیت ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکل کے آتی, کیونکہ ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر اس تنظیم سے نکل کر وہ دوسری تنظیموں کے ساتھ جڑتے ہیں جہاں ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, جہاں ان کے جو اندر کی قابلیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو بتاتا چلوں, جس طرح رمضان المبارک کی آج ماشاءاللہ 27واں روزہ ہے, تو یقین مانیں ہمارے علاقے میں مسائل ہی مسائل ہیں, ہر طرف مسائل ہیں. آپ پانی کی بات کریں, رمضان المبارک ہے تو سوراب گوٹ ٹاؤن اور محلہ فقیرہ گوٹ, گل گوٹ, یہ جتنی بھی کچی آبادیوں پر مشتمل ہیں, تو یہاں پر پانی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الیکٹرک بجلی, اب سحری کا وقت ہے, لائٹ نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ روزہ رکھیں تو کیسے؟ گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, بل بھی دے رہے ہیں. تو یہ مسائل ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ پولیس کا ہے. ایک غریب آدمی جو ہے وہ رات کو 3 بجے, ٹیلر حضرات ہیں, نکل کر جا رہے ہیں معمار سے کچی آبادی کی طرف, تو 10 موبائلیں لگی ہوئی ہیں. بالکل. اور اس طرح چیکنگ کی جا رہی ہے کہ خواہ وہ ڈگیٹ ہے, اور بعد میں پھر چائے پانی کے علاوہ جو ہے معاملات حل کر دیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے ان کو حل کرنے کے لیے, ان کا سامنا کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں, جو وہاں کی برادری کے لوگ ہیں, ان کو اکٹھا کیا جائے. تو اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے فہیم صاحب جو ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں, انہوں نے وقت کو ضرورت سمجھا. وہاں پر ہم نے الحمدللہ کمیٹی قائم کر دی ہے, کام بھی شروع ہو چکا ہے. بہت مطلب کہ 8-6 مہینے ہو گئے ہیں, کام بھی اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. لیکن جو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ صرف خدمت کی حد تک ہے. اگر میں عہدیدار ہوں, اگر میں عہدیدار ہونے کے باوجود بھی اگر میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے 500 راشن یا 600 راشن بیگ بنوائے ہیں, آیا کہ میں یہاں آ کر ویڈیو بناؤں, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ شاہد یہ میں نے دکھاوا نہیں کرنا, یہ میرے رب کا معاملہ ہے, تو آپ خود بتائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کہ ان کی نیت کیا ہے. وہ بھی اس وجہ سے جو مخیر حضرات ہیں ہماری برادری میں, بہت بڑے بڑے برانڈ ہیں جو کروڑوں روپے بھی اپنی برادری پہ, اپنے لوگوں پہ خرچ کریں تو ان کو فرق نہیں پڑتا. اب بظاہر آج میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی کو دکھائے بغیر کچھ نہیں آپ لے سکتے, اور الحمدللہ 2 سال کے اندر ہم نے اتنا کچھ کر دیا ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اب ظاہر معاملات بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اب ایک جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی پوری برادری کو نہیں سنبھال سکتے, فنڈنگ نہیں کر سکتے.
صاحب حیثیت ہیں اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، وہ محدود ہوتا ہے کہ 5,000 لوگ 10,000 لوگ یا اس سے کم جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی بھی ایک پالیسی بنائی ہے انہوں نے جو مجھے بہت اچھی لگی ہے. انہوں نے کہا ہے شاہد صاحب آپ فنڈنگ کریں کچھ بھی کریں، ہر علاقہ زون کرے ڈسٹرکٹ کرے، ہمیں کچھ مرکز کو کچھ نہیں چاہیے. ہوتا تو یہ ہے کہ اکٹھا کر کے لاؤ، اس میں سے 25% آپ کو 50% آپ کو، باقی جو ہے مرکز ہڑپ گیا. ایسا نہیں ہے، آپ وہ فنڈ اپنے پاس رکھیں، کیلکولیشن میں لائیں، اسی جگہ خرچ کریں. مرکز آپ کو پھر بھی دیتا رہے گا، مرکز آپ سے 1 روپیہ فنڈ نہیں لے گا. وہاں آپ سکول بنائیں، وہاں بیوٹیشن کا کورس کروائیں، وہاں بچوں کی تعلیم دیں. تو یہ جو چیزیں آپ مجھے بتائیں کون سی ایسی فلاحی تنظیم ہے جو مرکز کو پیسہ جا کے چیک کی صورت میں جمع ہوا، پھر وہاں سے ڈپوزٹ ہوتا ہے، بھائی یہ جو ہے آپ کا حصہ ہے آپ اس کو لے جائیں. ابھی جو راشن کی تقسیم ہوئی تو بلایا گیا، جتنا جتنا حصے میں آیا، ظاہر ہے پورا کراچی ہے پورا پاکستان ہے دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سب کو دے چکے. جتنا صاحب حیثیت ڈاکٹر صاحب نے دیا وہ ان تک پہنچا دیا گیا. تو یہ مشن جو ہے انشاءاللہ جو ہے جاری اور ساری ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نوجوان، پہلے ہم 2 بیٹھے تھے، آج الحمدللہ ہمارا ایک اور بھائی بھی جڑ گیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تو سفید داڑیوں والے آتے ہیں بزرگ، لیکن یہ نوجوانوں کا قافلہ ہے. تو آپ خود جانیں کہ نوجوان صحیح سمت میں لانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ برادری کے کاموں کو ترجیح دیں، اور دیگر جو برادریاں ہیں وہ بھی ہمارے سے جڑ رہی ہیں الحمدللہ، اور اس کام کو ہم بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہمارے فاؤنڈر چیئرمین صاحب دعا گو بھی ہیں، ساتھ بھی کھڑے ہیں، شانہ باشانہ ہوتے ہیں. کوئی بھی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر ممالک میں بیٹھ کر کسی کو جواب دینا بھی بڑا مصروف عمل ہے، لیکن اگر کوئی بھی وائس میسج کیا جائے تو اس کا فوراً جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسے نہیں ایسے کر لیں تو بہتر ہے. تو الحمدللہ وہاں پر جو ہے کام جاری ہے. برادری جھوک در جھوک جو ہے جوڑ رہی ہے. ابھی جو ہے عید کے بعد جو ہے انشاءاللہ فاؤنڈر چیئرمین صاحب آ رہے ہیں تو دفتر کی اوپننگ بھی وہاں پر شاندار طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں کو جاری اور ساری ہے. بہت خوب. چلیے شارق عباسی صاحب آخر میں بتائیے کہ اور کیا کیا عزائم میں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ تو انہوں نے کر دیا شاہد عباسی صاحب نے، آپ بھی ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں. یاسر بھائی، یہ آگے تو ہمارا یہی ہے مشن کہ ہم پورے پاکستان کے اندر اپنی ٹیم کو پھیلائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. کیونکہ ابھی کراچی لیول پہ اور حیدرآباد لیول پہ کام چل رہا ہے، اور آگے تک جانے کی نہیں، ظاہر سی بات ہے ٹیم چاہیے ہمیں. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ جڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ یار ہم شامل ہونا چاہتے ہیں. دیگر برادریز بھی نا ہم سے کانٹیکٹ کر رہی ہے. اچھا، ہمارا مقصد یہ ہے جو کام کرے گا نا وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. اور یہ صدر، یہ جو ڈیزگنیشن ہے نا، یہ ہم نے وہ نہیں دی ہوئی وراثتوں میں کہ یار میرے بھائی کو یہ دے دے، میرے ابا کو یہ دے دے، یا میرے چچا کو یہ دے دے. ٹھیک ہے، ہمارے ہر سال انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، اور ہر الیکشن کے اندر یعنی جو بھی ہماری جو کمیٹی ہوگی، جو بھی کیا نام ہے کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ جو عوام اس کو لے کے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس ڈیسگنیشن پہ آئے گا. بھلے میں ہی کیوں نہ ہوں، میرا بھی الحمدللہ الیکشن ہوگا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بھائی کل کو کوئی بولے یار یہ تو بیٹھ گیا جم کے. ہم کام سے آگے آنا چاہتے ہیں. ہم صدر کی حیثیت سے نہیں، اگر ایک ممبر بھی ہوں گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو خدمت کر رہا ہوں اور اس سے زیادہ انشاءاللہ کروں گا. اور بہت ساری چیزیں ابھی میں شاہد بھائی نے ہمارے بہت ساری چیزیں آپ کو بتا بھی دی ہیں کہ ہم جو روزگار پہ بھی کام کرنے جا رہے ہیں. ابھی آگے آئی ٹی کے کورسز کی طرف بھی جا رہے ہیں، ٹینٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں. لیکن ہر کام اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. ایک دم سارے کاموں کو چھیڑ دیں گے تو کوئی بھی کام وہ مکمل نہیں ہو پائے گا. تو بس مشن یہی ہے. اپنے لوگوں سے میں ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ آپ لوگ جو لوگ جڑ گئے ہیں ان کا بہت شکریہ، اور جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں ہماری نوجوان نسل تو وہ ہمارے ساتھ جڑے. اور جو برادری کی خدمت، اپنے لوگوں کی خدمت، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں،
وہ ہمارے ساتھ آئیں, ملیں, ملاقات کریں, مجھ سے ملاقات کریں. میرا نمبر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پیجز پہ مل جائے گا. ثقلین بھائی ہیں کراچی ڈویژن کے, اور ہر زون میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کمیٹی تشکیل ہوئی ہوئی ہے, تو آپ سب سے رابطہ کریں, انشاءاللہ ملیں, مل کے خدمت کریں گے اپنے لوگوں کی. اور یہ نوجوان نسل ہی ہے جو اپنے لوگوں کو آگے بڑھا سکتی ہے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کا سایہ بھی ہمارے اوپر ہے, کیونکہ الحمدللہ ہم اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے ہیں, کیونکہ وہ ہیں تو ہم ہیں, ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے, برادری کو لے کے چلیں گے, دیگر برادریز کو لے کے چلیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بہت سارے ایسے کام ہیں, اور جو لوگ روزگار, جو بے روزگار ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں ابھی روزگار کے اوپر بھی, تو انشاءاللہ لوگوں کو روزگار بھی کھلوا کے دیں گے. ٹھیک ہے جی. شاہد عباسی آخر میں کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی ہے, اگر آپ کے اندر خدمت کا جذبہ ہے, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, واقعتاً آپ کے اندر ایسا جذبہ ہے, آپ چاہتے ہیں کہ برادری کے کاموں میں لگ جائیں, نیک کاموں میں لگ جائے, تو آئیں ہمارے ساتھ چلیں, شانہ باشانہ کھڑے ہوں, تو انشاءاللہ وہ جو جذبہ ہے ہم نکھار کر باہر لے آئیں گے. یہ شاہد کی وراثت نہیں ہے کرسی, یہاں پر کوئی اور بھی بیٹھ سکتا ہے. یہاں پروگرام آنے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ شارق صاحب اگر میری جگہ جب جذبہ ہوگا نا, ایسا نہیں ہے کہ شاہد ہی بیٹھا رہے, ثقلین عباسی صاحب نہ بیٹھے, شارق صاحب نہ بیٹھے, نہیں, تو ایک پروگرام کافی ہوتا ہے ٹی وی چینل کی زینت بننے کے لیے. یہاں پر بھی آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی ہم تک نہیں پہنچ پاتے, ہم نے کل کو یہ سوال کوئی نہ کرے کہ بھائی آپ نے ٹی وی چینل کے اوپر آ کے جو بات نہیں کی تھی, جو مسائل نہیں بتائے تھے, کس طرح ہم نے جڑنا ہے, کیا کرنا ہے, تو اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, بیٹھے ہیں, تو انہی چیز کو آگے بڑھانا ہے. تو جو بھی کام کرے گا وہ آگے آئے گا. ڈاکٹر فہیم عباسی سے بھی اس ٹی وی چینل کی زینت بن سکتے تھے, انہوں نے کہا نہیں, جو کام کر رہا ہے وہ جائے وہاں پر بیان کرے, مجھے ضرورت نہیں ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آئیں, جڑیں, ٹی وی چینل کی زینت بھی بنے, کام بھی کریں, اپنے لوگوں کی خدمت کریں, خدمت اس طریقے سے کریں کہ آپ کا رب جو ہے راضی ہو جائے. اور اس کے علاوہ کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے کہ شاہد نے معمار کے اندر بلڈنگیں بنانی ہیں, یا ڈاکٹر فہیم عباسی صاحب نے 10 پلاٹ لینے ہیں, شارق عباسی صاحب نے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صرف لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اپنے علاقے کی خدمت کریں, تاکہ جو ہے آپ کا رب راضی ہو جائے. یہ تو برکتوں والا مہینہ ہے, رحمتوں والا مہینہ ہے, تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہانہ ہے. بہت شکریہ جناب محمد شاہد عباسی. اس کے علاوہ شارق عباسی اور اس سے پہلے ثقلین عباسی, تینوں معزز مہمان یہاں پر موجود رہے, اور اپنی جو تنظیم ہے عباسی خدمت کمیٹی, اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. جناب وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد ہمیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا اور سلسلہ پروگرام کا جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.